वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। इन्फ्लेशन को जो अफरात ज़र है उसको में हम लेकर आए हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि आप जो पॉलिसी रेट है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आप इसी इन्फ्लेशन के मुताबिक इनको नीचे जाते देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो जुलाई के नंबर थे, रेमिटेंसेस रिमेन एट एन ऑल टाइम हाई। इसी तरह जो दो रेटिंग एजेंसीज हैं हमारी, फिच एंड मूडीज, दोनों ने हमारी रेटिंग को में 1 नॉच उसको इंक्रीज किया है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, ये एक एक्सटर्नल रिकग्निशन है कि जो मईशत है वो सही सिमत की तरफ जा चुकी है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन देखें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हैज़ टू बी राइट, ताकि हम एक सस्टेनेबल इकॉनमी की तरफ जा चुके। सारे इकोनॉमिस्ट भाई और बहन हैं वो तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं एक आसान लफ्ज़ों में भी ये बात कर सकता हूँ कि हम जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम एक माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो ये वो बुनियाद है, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी इमारत खड़ी होगी। क्योंकि अगर बुनियाद हमारी कमज़ोर हो, और मैं उसको एक और लफ्ज़ों में भी कहता हूँ बेसिक हाइजीन, economic stability is basic hygiene. We have to get that right. There is no path to growth without stabilization. और हम ये देखें, ये चीज़ें करके देख चुके हुए हैं कि जैसे ही हम कहते हैं कि नहीं जी हम ऑटोमेटिक स्विच चलाएंगे, स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जाएंगे, 4% से जैसे हम ऊपर जाते हैं, बिकॉज द DNA फॉर इकोनॉमी इज इम्पोर्ट लेड, वी गेट इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से वी अगेन देन हैव टू and ask for external help. तो इसलिए I think it's an important time कि हम इसको recognize करें, as we all keep on saying, and I am the first one to say that we have a long way to go. लेकिन जो इस वक्त चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, कम अज़ कम हमें उनको recognize ज़रूर करना चाहिए, and that is why I thought it was important to come and talk these macro indicators which are all mashallah going in the right direction. मैं दो और मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी लेटली मीडिया में उनके बारे में बात हुई। एक तो ये है कि जो FBR की महसूलात हैं, देखिए वी आर वेरी क्लियर कि हमने अपनी जो महसूलात को आगे बढ़ाना है, और उसकी बड़ी बेसिक वजह है कि पिछले साल हमने 29% अपने टैक्स बढ़ाए, बट स्टिल वी आर एट 8.8% ऑफ टैक्स टू GDP। देखिए ये सस्टेनेबल, कोई भी मुल्क इस लेवल पे सस्टेनेबल नहीं हो सकता। जो हमने उसकी सिमत जो हमने कहा है कि 13% से ऊपर लेकर जाना है, हमें उस पर यकीन भी रखना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। अब उसमें मेरी आप सबसे इस्तदा है कि 43% of the sectors in this economy pay less than 1% tax. देखिए हमें सबको मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है, एक कलेक्टिव गुजारिश करनी है इन सेक्टर्स से, और ये सेक्टर्स सब आपको मालूम है कि आप इसका बोझ इकट्ठे संभालिए। We all have to contribute because otherwise we will keep on going to the same for more. और वहाँ भी अब हमारे पास गुंजाइश नहीं रही। जो तनख्वाहदार तबका है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दे आर ऑलरेडी पेइंग वे अबव व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP। तो ये हम कब तक इसी तरह चलते रहेगा, और कब तक ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? तो जितने मेरे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सब मेरे भाई बहन हैं, हमारी दोबारा आपसे गुजारिश है, ये गुजारिश है कि आप बढ़िए, अपना कदम आगे जाइए टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। हमारी तरफ से जो भी चीज़ हो सकी जिसमें हम आपको कुछ सहूलत फराहम कर सकें, सिंप्लिसिटी ला सकें, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ पहले भी इंगेज रहे हैं, अब भी इंगेज रहेंगे। आपकी जितनी भी
ایسی جو مشورے ہیں ان کو ہم نہ صرف دیکھیں گے، ان کو ہم بڑا سیریسلی ریویو کر کے ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اب بھی جو فارم اب ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ہے، آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنا اس کو سمپلیفائی کر کے اس کو آسان کر دیا ہے، تاکہ اس سہولت میں آپ ٹیکس کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ بٹ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکن بیک، بیکاز اگر ہم نے یہ کیا تو باقی جو طبقات ہیں جو اس وقت وہ نالاں ہیں وہ اور مشکل میں چلے جائیں گے، بیکاز اس ملک نے تو آگے بڑھنا ہے نا، کیونکہ یہ محصولات کے بیسس پہ ہی ملک چلتے ہیں، چیریٹی سے ملک نہیں چلتے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میری بڑی گزارش ہے سب سے، خاص طور پہ میرے جو ہول سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز جو میرے بھائی بہن ہیں، کہ اس میں ہماری آپ مدد کیجئے، اور ہم یہ پورا جو ٹیکس ہے یہ ہمیں اس سائٹ پہ لے کر جانا پڑے گا۔ آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹیکس کے سلسلے میں، جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں، جو ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے آپ جو اس کے امپیکٹ ہے وہ آپ انشاءاللہ سپٹمبر میں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک اور چیز میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اخباروں میں یہ آیا which is a statement of fact because ایف بی آر نے یہ ویکینڈ پہ یہ بات کی ہے، اور انہوں نے ایکچولی پریس ریلیز کی ہے کہ ہم 98 بلین سے شارٹ ہیں۔ اب اس کا دوسری سائڈ پہ دیکھیے کہ بڑی آسان چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں روک لیں، کچھ چیزیں سست رفتار کر دیں ایٹسیٹرا، وہ ہم نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کریں گے، بیکاز 132 بلین روپیز آف ریفنڈز ہیو بین پیڈ ٹو دا ایکسپورٹرز، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ 44% ایئر آن ایئر ہیز گرون، اور ہم نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ دس از یور منی، دس ہیڈ ٹو بی ریٹرن ٹو یو، تاکہ آپ کی جو لیکوڈیٹی کے ایشوز ہیں وہ اس وقت آپ اس سے بردازماں ہو چکے اور اس سے آپ مستفید ہو سکے۔ تو یہ ہم اس میتھ کے چکر میں ہم نہیں جا رہے ہیں کہ جی یہ روک دیں، یہ کم کر دیں، یہ تو ہمیں اکانومی کا پہیہ بھی چلانا ہے، اور اپنے ٹیکس ریونیوز جو محصولات ہیں ان کو بھی ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ آخری چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں از اراؤنڈ رائٹ سائزنگ، کیونکہ اس کمیٹی کو میں چیئر کرتا ہوں، پرائم منسٹر اس کو اوورسی کرتے ہیں، کیبنٹ میں ہم اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو میں بڑی کلیئرلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وی آر ویری ویری کلیئر دیٹ دا سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ول کم ڈاؤن، بٹ اس کا ایک میتھڈ ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ 6 منسٹریز کو ہم لے کر گئے ہیں، اس میں آپ سب اخباروں میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 منسٹریز اس میں سے ضم ہو رہی ہیں۔ جب وہ ضم ہو رہی ہیں تو بائی ڈیفینیشن گریڈ 22 کے جو افسران ہیں ان میں کمی ہوگی، جو 17 سے 22 کے افسران ہیں جو اس کے ایڈمنسٹریٹو ونگز چلاتے ہیں، جب یہ ضم ہوں گی تو ظاہری بات ہے ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہوگا۔ یہ تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی ہم نے صرف یہ منسٹریز کی بات نہیں ہے، جو آٹونومس باڈیز ہیں ان کے نیچے جتنی اینٹیز ہیں ان سب کو ہم ون بائی ون سن رہے ہیں، بیکاز دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سنوائی ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ وائی شوڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ، واٹ ہیو دے کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا کنٹریز اکانومی۔ یہ یونیلیٹرل ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ان کو سنا، اس کے مطابق جتنے ڈپارٹمنٹس بند کرنے ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں، جتنے اینٹیز کو ہم نے کلوز کرنا ہے وہ کلوز کر رہے ہیں، جو ڈیوالو کرنا ہے وہ ڈیوالو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف اناؤنسمنٹس کی بات نہیں ہوتی کہ میں آج کوئی چیز اناؤنس کر دوں، پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنس کر دیں، اب اس کے بعد نیکسٹ فیز میں آر دا امپلیمنٹیشن پلانس۔ میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں اور باقی بھی ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے کہ 95% آف دا اسٹریٹجی از ایگزیکیوشن۔ اتنی ہم بڑی بڑی باتیں کر کے اور آگے نکل جائیں، تو ہم نے کہا کہ جی 2 ہفتے کے اندر اندر ہمیں امپلیمنٹیشن پلان چاہیے۔ امپلیمنٹیشن پلان کا مطلب کیا ہے؟ پیپل، ریسورسز، جو اس کے جو کوئی لٹیگیشن میں معاملات ہیں، کوئی ایسٹس ان کے انڈر ایڈمنسٹریشن ہے، کوئی ان کی پراپرٹیز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ان سب کے ساتھ ہم نے ایک
مینیجبل ٹرانزیشن کرنی ہے نا، تاکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو سکے ایز وی گو فارورڈ. یہ 6 منسٹریز ہو گئیں، اگلی 5 منسٹریز کو ہم اب لے کر آ رہے ہیں ونس وی ڈیل ود دا امپلیمنٹیشن پلان. اسی طرح 5-6 منسٹریز ہم لیتے جائیں گے، ان پہ ایکشن لیتے جائیں گے، امپلیمنٹیشن ہوگی، امپلیمنٹیشن کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے افسران کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں لیجسلیٹو ایجنڈا کی ضرورت ہے. جو ہم نے اس کو بڑی کھل کے بات کی ہے کہ سول سرونٹ ایکٹ جو ہے 1973 کا، اس میں ہمیں لیجسلیٹو چینجز لانی ہے، اس میں ہمیں اپنے کولیشن پارٹنر سے بات کر کے اس کو ہم نے اسمبلی میں لانا ہے، وہاں سے ہم نے یہ پاس کروانا ہے. تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے، اگر ہم بڑی آسان بات ہے ہم اناؤنسمنٹ کر دیں اور کہیں کہ جی پھر، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2019 میں بھی یہ چیزیں پیش ہو چکی ہیں، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اتنا بڑا پلان ایک پیش کیا گیا 2019 کی کیبنٹ میں، وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ وہ اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ آگے امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ نہیں تھا. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان ٹرمز آف بائٹ سائز، اناؤنس کریں، امپلیمنٹ کریں، آگے چلیں. تو انشاءاللہ جی ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. جو IMF والی ڈسکشن ہے، میں اس میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس میں تو جولائی میں ہو گیا. اس وقت وی آر ان ایڈوانس سٹیجز ان ٹرمز آف گیٹنگ assurances اراؤنڈ our ایکسٹرنل فائنینسنگ، اور اس میں ہم اب ایڈوانس سٹیج میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ وقت پہ یہ پروگرام جو ہے بورڈ سے اپروو ہوگا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے چیف منسٹرز ہیں، جتنے صوبائی حکومتیں ہیں، چیف منسٹر صاحبان اور چیف منسٹر صاحبہ، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی انگیجمنٹ کے بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو میں ایز فائنانس منسٹر، ایز دا گورنمنٹ، ایز دا فیڈرل گورنمنٹ، وی آر ایکسٹریملی گریٹفل، بیکاز جو یہ بین الاقوامی جو یہ پروگرامز ہوتے ہیں، دے آر لوکنگ ٹورڈز دا سوورن، اور سوورن ہے فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تو اس لیے انشاءاللہ ہم صوبوں کی مشاورت سے ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کو ایک کامیاب پروگرام بنائیں گے. اور جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آخری پروگرام بھی بنائیں گے فار پاکستان. اور اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جو میں نے ریفارمز کی پہلے بات کی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز کو ڈلیور کر سکیں. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ.